बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और आज इस सिलसिले का हम सबक नंबर 8 शुरू करेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह आपको जो है पहले फेडरल बोर्ड का जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यू पेपर पैटर्न आया है हमारे इस नए सिलेबस के मुताबिक जो बनाया गया है, तो पहले आपको वो पेपर जो है हल करवाऊंगी इंशाअल्लाह। पहले उसका हम हिस्सा अव्वल जो कि 15 नंबर का होता है और उसमें 15 कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब होते हैं, तो पहले आपको इंशाअल्लाह वो हल करवाया जाएगा। और फिर साथ साथ ई शीट यानी कि जवाबी कॉपी मैं लेकर आई हूँ स्पेशली इस बात के लिए कि आपको उसके ऊपर पेपर हल करना बताया जाए। तो फिर हिस्सा दोम सोम जो है वो हम आराम से एक एक सवाल जो है उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हल करते जाएंगे और साथ ही उनकी मैं आपको नंबरिंग भी बताऊंगी और साथ ही आपको इंशाअल्लाह वक्त भी बताऊंगी कि आपने इस एक सवाल को इतने नंबर वाले सवाल को आपने इतने मिनट में लाजमी अटेम्प्ट करना है, मुकम्मल तौर पर हल कर लेना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह प्रॉपर आपको रहनुमाई जो है वो दी जाएगी इस सिलसिले में। तो चलिए आज हम पहले सबक नंबर 8 पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो फेडरल बोर्ड का ये लेटेस्ट पेपर हमारे पास जो आ चुका है, इसमें तफ़हीम इबारत वाला सवाल जो है वो इसी सबक नंबर 8 में से दिया गया है। और जो इबारत की तशरीह पर मबनी आपको जो 2 पैराग्राफ दिए गए हैं हिस्सा सोम में जो आती है इबारत की तशरीह, उसमें जो 2 इबारतें दी गई हैं वो जिन असबाक में से दी गई हैं वो हम दोनों पढ़ चुके हैं। बस आज सर सैयद वाला भी हम ये पढ़ लें तो इंशाअल्लाह फिर पहले हम पेपर को हल करेंगे। फिर इसके बाद हमारे जो 3 असबाक रह गए हैं सबक नंबर 9, 10, 11, तो वो बाद में इंशाअल्लाह उनकी भी पढ़ाई कर ली जाएगी। तो चलिए अब हम सबक नंबर 8 शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है सर सैयद का बचपन। और ये सिनफ़े अदब के एतबार से एक शख्सी या सवानही मज़मून है। ठीक है, ये जो सबक है सर सैयद का बचपन, ये एक मज़मून है। किस किस्म का मज़मून? शख्सी या सवानही, यानी किसी एक शख्सियत पर जो लिखा जाए, किसी एक ही शख्स की ज़िंदगी के हालात पर जो लिखा जाए, उस मज़मून को कहा जाता है शख्सी या सवानही मज़मून। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी अभी तारीफ़ भी करवा दूँगी। अब ये लिया कहाँ से गया है, इसका माखिज़ क्या है? तो इसका माखिज़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब हयाते जावेद। ठीक है, ये उनकी किताब हयाते जावेद में से एक बाब लेकर यहाँ हमारी दरसी किताब में शामिल किया गया है। तो इस सबक के फिर मुसन्निफ़ कौन हुए? मुसन्निफ़ यानी कि मज़मून निगार ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो भी कह लें, ये इसके मुसन्निफ़ हैं। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे। किस काबिल हो जाएंगे? तो इसके लिए आपको ये तमाम नुकात अच्छी तरह से पढ़ने हैं, इनको ज़हन नशीन करना है और समझना है कि आपको इस सबक में से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो समझनी हैं अच्छी तरह से। इस सबक को पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें ऐसी कौन सी हैं, कौन कौन से उन्वानात हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाने चाहिए। तो इनको मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन भी कर दिया है कि आपके लिए इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो नई भी हैं और इसलिए मैं आपको वो नई सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह रिटन फॉर्म में भी करवाऊंगी। हैंड रिटन नोट्स उनके तैयार करके वो आपको सारी इंशाल्लाह करवाई जाएंगी। ठीक है, ये पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई हैं, ये जैसे रसीदें अभी नहीं पढ़ी, तहनीतनामे नहीं पढ़े, फॉर्म वगैरह तो हमारी पिछली जमातनाहुम में भी थे और हल शुदा था, उसको पुर कर दिया गया हुआ था, भरा हुआ फॉर्म था। तो बहरहाल ये चलें, बाद में आपको साथ साथ जो है ये बताया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बाकी भी आप ये सब ज़रूर पढ़िएगा कि इसमें आपने किस तरह की चीज़ों को समझना है और ज़हन नशीन करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास है कवायद या ज़बान शनासी। तो ये तो आपको मालूम है कि आपने हर हाल में बड़ी अच्छी तरह से समझकर पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये आपके फेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर में हिस्सा कवायद में इन पर मबनी तारीफ़ें जो है वो आती हैं, तारीफ़ों से मुतालिक सवाल आते हैं और
انہی کی تعریفوں میں سے آپ کو جو ہے وہ حصہ اول کے 15 MCQs بھی دیے جاتے ہیں. تو دیکھا آپ نے یہ کتنے امپورٹنٹ ہے نا. تو یہ سارے ان کی تعریفیں آپ نے بہت اچھی طرح سمجھ کر یاد کرنی ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں جی. یہاں پہ ہمارے پاس خاص الفاظ ہیں. سب سے پہلا ہے اشراف. اشراف کا مطلب ہے شریف لوگ یا معزز لوگ، بڑے گھرانے کے لوگ. دیوان خانہ یعنی کہ بیٹھک. ٹھیک ہے، دیوان خانہ کو بیٹھک بھی کہا جاتا ہے. اس سے مراد ہے مہمان خانہ. بتدریج کا مطلب ہوتا ہے درجہ با درجہ، یعنی کہ دھیرے دھیرے ترقی کرنا، آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، بتدریج کا مطلب درجہ بدرجہ یا دھیرے دھیرے یا آہستہ آہستہ. رفتہ رفتہ کے بھی معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. یہاں پہ یہ جو ہے وہ کچھ مس پرنٹ تھا، پورا لفظ نہیں تھا. جبلت ہوتا ہے فطرت، پیدائشی جو صفات، خوبیاں یا پھر جو بھی فطرت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، طبیعت کے اندر جو چیزیں، جو عادتیں آ جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے جبلت، پکی عادتیں. ٹھیک ہے. ریاضت یعنی محنت سے یا مشق سے. چنید یعنی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. صریح کا معنی واضح. خصلتیں یعنی عادتیں. گیڑیاں یہ ایک کھیل کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بھی دیکھ لیجئے آپ نے مزید اس میں جو کچھ پڑھنا ہے. ترجمے کی روایت اور اہمیت کے بارے میں جماعت نحوم میں بھی آپ کو جو ہے یہ سوال حل کروایا تھا، وہاں سے بھی ضرور دیکھ لیجئے. انگریزی پیراگراف دیا گیا تھا وہاں پر بھی، اور اس کا ایک ایک لفظ کا میں نے آپ کو پہلے معنی بتایا تھا کہ آپ کو پہلے جو ہے ہر لفظ کا معنی آنا چاہیے، اور جب تمام الفاظ کے معنی اچھی طرح آ جائیں گے تو پھر ایک انگلش سینٹینس کا جو ہے وہ آپ نے بامحاورہ اردو ترجمہ کرنا ہے. اس طرح ایک ایک کر کے پورے پیراگراف کا، یعنی ایک ایک جملے کا کرتے کرتے آپ نے پورے پیراگراف کا جو ہے آرام سے ترجمہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باقی آپ ذرا اس کو پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ بعد میں آگے آپ کو ساتھ ساتھ کروا دیا جائے گا، اور اس کو بھی ریٹن فارم میں آپ کو پریکٹس کروا دی جائے گی انشاءاللہ. آگے ہے خواجہ الطاف حسین حالی، جو کہ ہمارے اس سبق سر سید کا بچپن کے جو مصنف ہیں ان کا یہاں پہ تعارف ہے اور حالات زندگی ہیں ان کے. تو یہ آپ نے ایک بار ضرور اچھی طرح غور و غوض کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر سبق، ہر نظم، ہر غزل کے شروع میں جو آپ کو یہ باکس میں دیے ہوئے سوال ہوتے ہیں، پڑھنے سے پہلے پوچھیں. یہ سوال جو ہے یہ میں آپ کو لازمی حل کرواتی ہوں، ان کے جوابات آپ کو ضرور بتاتی ہوں. تو چلیے ابھی بھی ہم پہلے ان سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیے، اردو زبان و ادب میں سر سید احمد خان کی خدمات کیا ہیں؟ تو یہاں پر جواب جو ہے یہ موجود ہے، لیکن پہلے میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہوں گی کہ اردو زبان و ادب کے لیے تو سر سید کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور یہ چند جملوں میں، چند سطور میں اگر ہم ان کی خدمات کو بیان کرنا چاہیں گے نا تو یہ ناممکن ہے. کیونکہ جو تحریک علی گڑھ تھی، جہاں پہ ایک اصطلاحی تحریک تھی، وہاں اس تحریک نے، یعنی کہ تحریک علی گڑھ جہاں ایک طرف تو وہ اصطلاحی تحریک تھی نا، وہاں ہی اس تحریک نے اردو ادب اور زبان کو بھی بیش بہا خزانہ عطا کیا تھا. ٹھیک ہے، اور بطور مضمون نگار سر سید کی جو خدمات ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، اردو میں جو سر سید کی خدمات ہیں جو وہ بہت بڑے بڑے اور بہت ہی اہم کارنامے ہیں. اس لیے ان کو ایسے چند جملوں میں بیان کرنا ناممکن ہی ہے. لیکن چلیے مختصراً یہاں پر جو دیا گیا ہے اس نوٹس بک میں تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سر سید احمد خان، جن کی تاریخ پیدائش 1817 ہے اور جن کی وفات 1898 میں ہوئی ہے، اردو زبان و ادب، تعلیم اور فکری تحریکوں میں ایک انتہائی اہم اور تاریخی شخصیت ہیں. ان کی خدمات نے نہ صرف اردو ادب بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کی ذہنی، تعلیمی اور معاشرتی بیداری میں انقلابی کردار ادا کیا. اردو زبان و ادب میں اب ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی جو اہم خدمات ہیں، ان میں سے چند ایک کا یہاں پہ احاطہ کرتے ہیں. یہ چند ایک جو دی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی دیکھیے، اردو نثر کا اصلاحی اور سادہ انداز میں اس کو متعارف کروانا. تہذیب الاخلاق، یہ ان کا رسالہ تھا، بہت ہی مشہور و معروف رسالہ. اور نمبر 2 دیکھیے، تعلیم کے فروغ کے لیے
عملی اقدامات، ٹھیک ہے، تعلیم کو بڑھانے کے لیے، تعلیم کی ترقی کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے جو آپ نے عملاً اقدامات کیے، جو کام کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھی تھی آپ نے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ بھی آپ کا۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں تو 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا تھا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 میں ہے جی اصلاحی ادب کی بنیاد رکھی، اصلاحی ادب کی بنیاد رکھی، یعنی ایسا ادب لکھا گیا جس میں اخلاقی سبق تھے، اچھے پیغامات تھے، اور اصلاح جن کو پڑھنے سے انسان کی اصلاح ہو۔ اور نمبر 6 پر دیکھتے ہیں جی قرآن پاک کی عقلی بنیادوں پر تفسیر لکھی، جس کا مقصد مذہب اور عقل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اب آگے دوسرا سوال ہے الطاف حسین حالی کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیں۔ حیات جاوید، ٹھیک ہے، جس میں سے ایک باب لے کر ہماری درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو چلیے یہ دونوں سوالات کے میں یہاں بالکل کلیئر آپ کو دکھا دیتی ہوں جوابات۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نصف پڑھائی جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہوگی اور بقیہ نصف جو ہے وہ کل انشاءاللہ مکمل کی جائے گی۔ سر سید کے خاندان کا حال جس قدر کے ہم نے لکھا ہے، یعنی ان کا حال یعنی ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے خاندان کے حالات کے بارے میں جس قدر یعنی جتنا زیادہ ہم نے لکھا ہے، شاید ناظرین کتاب میں اس کو ضرورت سے زیادہ خیال کریں۔ ناظرین یعنی دیکھنے والے، ٹھیک ہے، جو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بائیوگرافی کا اصل مقصد جو ہیرو کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بائیوگرافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بائیوگرافی کہتے ہیں سوانح عمری کو۔ سوانح عمری کیا ہوتی ہے؟ زندگی کے حالات پر مبنی کتاب، یعنی کہ ایسی کتاب جس میں کسی کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر بات کی جائے اور کسی کی زندگی کے تمام حالات کا احاطہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کسی کی زندگی کے تمام حالات کو لکھا جائے۔ وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ دکھایا جائے کہ ہیرو میں یہ اخلاق و عادات اور خیالات کہاں سے آئے، یعنی ابھی بڑے جب وہ ہوئے یا جو کارنامے ان کے، جو ذہانت ان کی سامنے آئی تو وہ ایک دم تو نہیں آئی نا، تو وہ پہلے کیسے تھے، پہلے ان کے اخلاق و عادات یعنی ان کے بچپن میں ان کے اخلاق و عادات اور ان کے خیالات کس قسم کے تھے، اور ان کی بنیاد اس میں کیوں کر پڑی، یعنی کیسے پڑی۔ انسان میں کچھ خصلتیں یعنی عادتیں جبلی ہوتی ہیں، یعنی فطری ہوتی ہیں، پیدائشی طور پر ہوتی ہیں، طبعی طور پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہیں، طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں، جو آباء و اجداد سے یعنی اپنے بڑے بزرگوں سے، باپ دادا سے بطور میراث کے اس کو پہنچتی ہیں۔ میراث ورثے میں ملنا یا ماں باپ سے ملنا، ٹھیک ہے، ورثے میں ماں باپ سے ملنا، اور زیادہ تر وہ اخلاق و عادات ہوتے ہیں جو بچپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اکتساب کرتا ہے۔ سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو، اور اکتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکتساب کا معنی ہوتا ہے جو اپنی ذاتی محنت سے حاصل کرتا ہے، اور جو رفتہ رفتہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے، لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا۔ رفتہ رفتہ کا معنی بھی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور نسبت کا یہاں پر معنی ہے بارے میں یا متعلق، ٹھیک ہے۔ نسبت اب جس طرح استعمال ہو رہا ہوگا، جس طرح اس کا جیسے جیسے اس کا جو اصطلاحی معنی بنے گا وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی، کیونکہ یہاں پر اس کا معنی بارے میں یا متعلق آ رہا ہے تو یہاں میں نے یہی بتایا۔ آگے اس کو دوسرے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ ٹل جائے یعنی ہٹ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن آدمی کی جو جبلت ہے یعنی اس کی جو فطرت ہے، پھر جو اس کی طبیعت میں موجود پختہ عادت ہے، اس سے وہ نہیں ٹل سکتا، یعنی اسے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بس ہیرو کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا، اور اس سوسائٹی کا حال جس میں اس نے نشوونما پائی یعنی بڑھوتری پائی، جس میں وہ پھلا پھولا، جس میں وہ بڑا ہوا، جس میں اس نے پرورش پائی۔ در حقیقت ہیرو کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی،
چندہ یعنی ذرا سی بھی، تھوڑی سی بھی۔ ذیل میں سر سید احمد خان کے بچپن کے حالات و واقعات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ واضح ہو سکے کہ سر سید احمد خان کے بچپن ہی میں کیسے اوصاف کے مالک تھے، یعنی کیسی کیسی خوبیوں کے، کیسی خصوصیات کے مالک تھے۔ تو اب کیونکہ خواجہ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ واقعات بتانے تھے، تو اس لیے یہ اوپر والا جو پیراگراف ہے یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تمہیدی یا تعارفی پیراگراف تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں آگے۔ سر سید کا بچپن، سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء، ٹھیک ہے، ویسے صفیہ نام ہوتا ہے، صفیۃ النساء پورا نام تھا، صفیۃ النساء بیگم اور ان کے بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کی ولادت یعنی پیدائش کے بعد چند برس تک ان کے والدین کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے سید احمد خان کے پیدا ہونے کی ان کو نہایت خوشی ہوئی۔ سر سید سے چند مہینے پہلے ان کے ماموں نواب زین العابدین خان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خان تھا۔ سر سید اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت زیادہ قوی اور توانا اور ہاتھ پاؤں سے تندرست پیدا ہوئے تھے۔ اب یہاں نسبت کا معنی دیکھیے، پہلے جہاں پہ استعمال ہوا تھا وہاں پہ اس کا کیا معنی تھا، بارے میں یا متعلق، لیکن یہاں پہ نسبت کا معنی آئے گا مقابلے میں، ٹھیک ہے، ان بچوں کی نسبت یعنی ان بچوں کے مقابلے میں۔ قوی یعنی کہ قوت والے یا طاقتور، توانا یعنی صحت مند، تندرست، تن کا مطلب جسم ہوتا ہے، تندرست یعنی مکمل صحت یاب تھے، مکمل صحت والے تھے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بھی ان کے مکمل تھے اور مکمل طور پر وہ ایک صحت مند بچے تھے۔ وہ اپنی ماں کی زبانی بیان کرتے تھے کہ جب ان کے نانا دوسری بار کلکتہ سے دلی میں آئے اور ان کو پہلی بار ہی دیکھا تو کہا کہ یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہوا ہے۔ جاٹ ایک قوم کا نام ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ ایک زمیندار بہادر قوم، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے۔ سر سید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت یعنی جسمانی اہلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت جس سے ان کے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف فوقیت دی جا سکے، فوقیت یعنی ترجیح دی جا سکے، نہیں پائی جاتی تھی، یعنی باقی ہر لحاظ سے وہ بھی باقی عام بچوں کی طرح تھے، یعنی جیسا کہ بعض بچے ابتدا میں یعنی شروع میں نہایت ذکی الطبع اور ہمجولیوں میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں، سر سید میں کوئی اس قسم کا صریح امتیاز نہ تھا، یعنی باقی بچوں کی نسبت جو ہے وہ اگر کسی ہیرو کی، کسی بڑے آدمی کی بات کی جا رہی ہو کہ اب تو وہ ایسا ہے، اپنے بڑے ہونے کے بعد تو اس نے یہ کارنامے سر انجام دیے، لیکن وہ اپنے بچپن میں کیسا تھا، تو سر سید احمد خان کی اگر بات کریں تو بچپن میں کوئی اتنے خاص ذہین سمجھدار طبیعت والے نہیں تھے، اپنے ہمجولیوں یعنی اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں میں الگ کچھ ضرورت سے زیادہ یا اپنے ساتھیوں سے زیادہ ذہین اور سمجھدار بھی نہیں تھے، زیادہ ہی تیز ہوشیار چالاک نہیں تھے۔ سر سید میں کوئی بھی اس قسم کا صریح امتیاز یعنی واضح فرق نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قواعد ذہنیہ کو محض دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے بتدریج ترقی دی تھی۔ قواعد ذہنیہ یعنی دماغی طاقتیں، ٹھیک ہے، شروع ہی سے نہیں استعمال کی بلکہ آہستہ آہستہ آگے جا کر۔ دماغی ریاضت یعنی ذہنی مشقت، محنت مشقت، ٹھیک ہے، لگاتار مسلسل غور و فکر سے بتدریج ترقی دی، یعنی کہ دھیرے دھیرے ترقی دینا، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، ترقی دینا۔ تو شروع ہی سے بہت زیادہ غیر معمولی ذہانت والے بچے نہیں تھے، بلکہ آہستہ آہستہ غور و فکر کی عادت نے انہیں جو ہے وہ ذہنی طور پر کافی قابل بنا دیا تھا اور ذہین بنا دیا تھا، اور اسی لیے ان کی لائف کا یعنی ان کی زندگی کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا، یعنی ان سے زیادہ اعلیٰ یا ان سے زیادہ آگے، ٹھیک ہے، لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اسی قدر اس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ عظمت یعنی بڑائی، یہاں تک کہ ہیرو کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالا تر کر دیتی ہے، یعنی بلند مقام والا یا اونچا کر دیتی ہے، بلند کر دیتی ہے۔ اسی لیے بعض حکمہ کی یہ رائے ہے کہ محنت سے آدمی جو چاہے سو ہو سکتا ہے۔ الغرض جب سر سید پیدا ہوئے تو ان کے والد نے شاہ غلام علی صاحب سے نام رکھنے کی درخواست کی۔ شاہ صاحب ہی نے بڑے بھائی کا نام محمد رکھا تھا اور ان کا نام احمد رکھا۔ سر سید کے دادا ان کے والد کی شادی ہونے سے پہلے قضا ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے، یہاں معنی کیا ہوگا، وفات پانا۔ تو سر سید کے جو اپنے دادا تھے نا، وہ ان کے والد کی شادی سے بھی پہلے
فوت ہو چکے تھے، اور یہ ان کے بہن بھائی شاہ صاحب ہی کو دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب کو بھی ہم سب سے ایسی ہی محبت تھی جیسی حقیقی دادا کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔